फज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े यौम जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम हमारे नासिर भाई के वालिद मोहतरम के ईसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह करीम मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। याद रहे कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नेक अमाल चाहे तो कर सकता है, लेकिन इंसान के जाने के बाद अब उसके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आज हम चाहें तो खूब नेकियां करें, आज हम चाहें तो खूब सवाब कमाएं, हमारे हाथ में है। हम नेकियां कमाएं या माअल्लाह गलत काम करके गुनाह कमाएं। लेकिन जब दुनिया से बंदा जाता है तो उसकी बुक ऑफ डीड, उसके नामाए आमाल को बंद कर दिया जाता है। अब इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत सिस्टम हमारे लिए बना दिया। हम दुनिया में रहते हुए कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि जो मरने के बाद भी हमारी कब्र में हमें नेकियों की सूरत में पहुंच सकता है। यानी ये भी पॉसिबल है कि कोई शख्स दुनिया से जाए तो उसके गुनाह ज़्यादा हों और उस बिना पर उसको कब्र में अजाब भी दिया जाए, लेकिन उसने कुछ काम ऐसे किए हों, कुछ तरीका ऐसा बन जाए कि उसको कब्र में नेकियां पहुंचती रहें, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, वही अजाब जो है वो नेमत में और अल्लाह की रहमत में तब्दील हो जाए। यानी बहुत खूबसूरत बात है कि एक ऑप्शन बाकी रहता है इंसान के मरने के बाद भी मग़फ़िरत के लिए। मैं इंशाअल्लाह कुछ रिवायात और कुछ वाक़यात के ज़रिए इस बात को मज़ीद डिफ़ाइन करूँगा। आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, कारोबारी लोग कहते हैं यार अपना चलता कारोबार अपनी जगह है, लेकिन कोई परमानेंट इनकम भी होनी चाहिए। बिजनेस है, कभी लॉस हो जाएगा, मेरा कारोबार हो सकता है कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आए तो ये कारोबार ही बंद हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। तो बंदा साथ साथ थोड़ी सेविंग करके, जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, किराए पे लगा देते हैं कि यार कम से कम हमारा जो किचन एक्सपेंस है या हमारी यहाँ से ये आमदनी आती रहे। इसमें हर्ज नहीं है इंसान अगर अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रिस्क हलाल की कोशिश करता है, हराम के जरिए नहीं। लेकिन मरने के बाद कोई ऐसा जरिया मैंने रख छोड़ा है कि जो मुझे मेरी कब्र में, मेरे महशर के मामलात में मुझे सपोर्टिव और मेरे लिए फ़ायदा मंद हो। और ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन से आमाल हैं? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मज़मून है कि मरने के बाद इंसान का नामाए अमाल मुनक़ते हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। अभी तीन चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं और बड़ी गौर तलब है। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यू रहती हैं, जो उसके मरने के बाद भी जारी रहेगा। नंबर एक, मेरे आका ने फरमाया वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए। अब ये उलमा हैं माशाअल्लाह, जो उलमा होते हैं ना, अगर वो शागिर्द छोड़ जाएं, वो किताबें लिख जाएं, ऐसे लोग छोड़ जाएं जो बाद में उनका सीखा हुआ इल्म फैलाते रहें। अब आप देखें कि सदियां गुजर गई हैं, कई किताबें ऐसी हैं जो मदरसे के लोग हैं या मदरसे से वाबस्ता है वो जानते हैं, फिक़्ह की, हदीस की, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जिन बुजुर्गों को लिखे हुए सदियां गुजर गई हैं, मगर आज भी उन किताबों से इल्म फैल रहा है और उन उलमा को इसका सवाब उनकी कब्र में पहुंच रहा है। तो माशाअल्लाह हम में जो ऐसे इस्लामी भाई हैं जो आलिम दीन हैं या अपने बच्चों को आलिम बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इल्म कंटिन्यू रहता है, इल्म से चिराग जलता रहता है, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारी बहुत बड़ी अक्सरियत इस बरकत को लेने में कामयाब नहीं रहती है। तो सिर्फ यही नहीं फरमाया आका ने, वरना तो सिर्फ उलमा ही बचते, और उलमा भी वो बचते कि जो पीछे ऐसा काम करके जाते कि उनके शागिर्द, उनकी किताबें, उनके बनाए गए इंस्टीट्यूट चलते। दूसरे नंबर मेरे आका ने फरमाया नेक औलाद जो मरने के बाद वालिदैन के लिए सवाब दुआ करे, वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, वालिदैन को सवाब पहुँचाए, ये वो नेकी है जो बंदे को मरने के बाद मिलती है, कंटिन्यू रहती है। और तीसरा नबी पाक ने फरमाया सदका जारिया,
بندہ خود سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو کنٹینیو ملتا ہے. اب غور کرنا ہے. آج ہم چونکہ ایک میت کے ایصال ثواب کے لیے ایک ایسی شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کے بیٹے کا یہ بہت نیک کام ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو کچھ محفل ہوئی، میرا بیان ہو رہا ہے، بعد میں جو لنگر ہوگا، واٹ ایور، اللہ کی رحمت سے امید ہے عادل کے والد صاحب کو قبر میں خوب برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. تو یہ وہ کام ہے نا کہ اگر بیٹا ایسا ہے، اولاد ایسی ہے جو مرنے کے بعد والدین کو یاد رکھے گی تو والدین کو قبر میں یہ تحفے پہنچتے رہیں گے. اللہ عز و جل کے نبی، اگر اس بات کو میں تھوڑا اور کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ دنیا سے گیا، رب ناراض ہے، قبر میں جاتے ہی عذاب ہو گیا. اللہ ہمیں پہلے دن سے قبر کی نعمت عطا فرمائے، پہلے دن سے عذاب سے محفوظ فرمائے. قبر کی پہلی رات ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. مگر اگر خدا نہ خواستہ گناہ زیادہ ہوئے، رب ناراض ہوا اور قبر میں پھنس گیا کوئی، تو اٹ مینس فائل کلوز نہیں ہے. اللہ نے ابھی بھی ایک ڈور اوپن رکھا ہے، اس کی رحمت کا ایک دروازہ ابھی بھی باقی ہے کہ اس کے عذاب کو جنت کی نعمتوں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ایصال ثواب ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اس مرحوم کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر سکتے ہیں. حضرت ارمیہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اچھا، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا بہت ساروں کو نام بھی نہیں پتا. تو ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے کم و بیش، جب ہم کو یہ کہنا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے. سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، چند کا ذکر قرآن میں ہے، باقیوں کو تو نام بھی ہمیں نہیں پتا. لیکن الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کے جتنے انبیاء آئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے. حضرت ارمیہ کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے کہ جن پر عذاب ہو رہا تھا. 1 سال کے بعد پھر جب وہیں سے گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا. تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے عذاب، اب عذاب دور ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہاں غیب سے آواز آئی، اے ارمیہ، اس کے کفن پھٹ گئے تھے، بال بکھر گئے تھے، قبریں مٹ گئی تھی، تو میں نے ان پر رحم کیا اور میں ایسے لوگوں پر رحم کیا کرتا ہوں. اللہ کی رحمت سے معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس بات کو اور سمجھیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی. داخل گناہ کے ساتھ ہوئی ہے اور جب محشر کے دن اٹھائی جائے گی تو بے گناہ ہوگی. اللہ کے حبیب نے خود ڈیفائن کیا کہ طریقہ کیا ہوگا. پیارے آقا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے. یہ جو ہمارا ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا بڑا خوبصورت ایک انداز ہے نا، محفل میلاد ہو، لنگر ہو، نیاز ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا ہے، ہم جب فاتحہ کرتے ہیں سرکار کی ساری امت کو جو ایصال کرتے ہیں نا، اس میں ہر اللہ کے بندے بندی، مومن مومنہ کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے. اب جس کی گناہ زیادہ ہے عذاب ہو رہا ہے. کیا پتا آج آپ نے قرآن بخشا، اب آپ نے لنگر کیا، کہیں میلاد ہوا، کہیں مسجد بنی، کہیں اب ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو بخش رہے ہیں، ثواب پہنچا رہے ہیں. خوبصورت اسپرچول سسٹم ہے. اللہ کی رحمت دیکھو، کسی کا پہنچایا ثواب کسی کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے. صرف خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں اپنے لیے کر رہا ہوں. ہم تو شخصیات سے ملتے بھی ہیں تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار آپ جناب اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں. بھائی میں اپنے لیے تو پہلے کر لوں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اتنا قریب ہے مالک کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر 1,000 روپے نیکی کے کام میں خرچ کیے اور اس 1,000 کا ثواب آپ نے اپنے 12 مرحومین کو بھیجا، تو ایسا نہیں کہ 1000 کو 12 سے ڈیوائڈ کر کے سب کو 80 روپے کا ثواب پہنچایا جائے گا. میرا کریم ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ نے نیت کی ان سب کو بھی ثواب ملے گا، آپ کا ثواب بھی بڑھا دیا جائے گا. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے. دیکھیں آج میں اور آپ ایک مرحوم، حالانکہ ان کے والد صاحب کو انتقال ہوئے کچھ وقت گزر گیا، مگر ہم روز جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم روز لوگوں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے بھی بہت سے وہ ہیں جو اپنی ایوریج لائف گزار چکے ہیں. اگر اوسطاً لائف دیکھی جائے تو نارملی پاکستان میں 60-65 سال ہے. اچھا 40 سال کے تو بہت سارے ہیں. اٹ مینس اگر زندگی ہے ایوریج لائف تک، وہ بھی آدھی سے زیادہ گزار چکے ہیں. تو کب آخرت کی تیاری کریں گے؟
کب ادھر کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے، کب کوئی ایسا کام کریں گے جو مجھے قبر میں بھی پہنچے، ہمیں قبر میں بھی ثواب پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد دیکھا تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اتنا بڑا ریولوشن، اتنا بڑا تبدیلی، اللہ سے عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ ارشاد ہوا اے عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تھا تو گناہ گار تھا، عذاب اس لیے ہو رہا تھا، مگر اپنی بیوی کو حاملہ پریگننٹ چھوڑ کے مارا تھا۔ اس کے قبر میں جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اس بچے کو مدرسے بھیجا، مدرسے گیا تو قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی، جس باپ کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، میں اس باپ کو زمین کے اندر عذاب کیسے دوں؟ اب ذرا امیجن کریں، اللہ کی رحمت دیکھو، اس کو رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا جائے، وہ باپ کے عذاب کو دور کر دے، بندہ اس رب کی حیا کیوں نہ کرے؟ رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، اس نے مجھے رحمان کہہ کے پکارا، رحیم کہہ کے پکارا۔ ہمیں گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، ہمیں حرام کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ میں اتنی نافرمانیاں کروں، پھر بھی وہ رزق دے رہا ہے، پھر بھی وہ مجھے عزتیں دے رہا ہے، پھر بھی میری عیبوں پہ پردہ ڈالے جا رہا ہے۔ ہمیں گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، وہ رب فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے اللہ کو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو۔ اور آقا نے روتے ہوئے فرمایا مگر اس بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ آج لوگوں کی داڑیاں سفید ہو گئیں، آج ہمارے بال سفید ہو گئے، آج جس کو کہیں کہ زندگی کا اکثر وقت گزار چکے، مگر گناہ نہیں چھپتے، بے حیائیاں اب بھی نہیں چھپتی، نفسانی خواہشات کا آج بھی وہی دور دورہ ہے، اور مال کما لوں، بس کسی طریقے سے کما لوں۔ ارے کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا سے جانا ہے اور وہاں جا کر جواب دینا ہے؟ اب تو گزار لیا نا جو گزارنا ہے، اب تو آخرت کی تیاری کریں نا، اب تو کوئی ایسی انویسٹمنٹ کروں، اب تو کوئی ایسی تیاری کروں کہ قبر میں تنہا نہ رہ جاؤں۔ اگر گناہ زیادہ لے کر بھی چلا گیا تو پیچھے ایسی اولاد تیار کر جائیں، اے کاش ہماری اولاد ایسی بن جائے جو مرنے کے بعد ہمارے نام پر صدقہ و خیرات کرے، جو 5 وقت کی نمازی ہو، نماز پڑھے تو ہمارے لیے دعا کرے۔ اے کاش قرآن کی حافظ ہو کہ قرآن پڑھے تو دعا کرے کہ یا اللہ میرے مرحوم والد کو جو آج میں نے قرآن پڑھا اس کا ثواب پیش کر رہا ہوں۔ اللہ خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے عالم دین ہیں، جو دین کے مبلغ ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں صبح و شام۔ انشاءاللہ ان کے والدین قبر کے اندر چین اور سکون پا رہے ہوں گے۔ مگر اب سوچنا میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم ایسی اولاد پریپیئر کر رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ کیجیے اپنی اولاد پر، خیال یہ صرف بعض لوگ کہتے ہیں میری ذمہ داری تھی میں نے بڑا کر دیا، میں نے اسٹڈیز کروا دی، شادی کروا دی، گھر دلوا دیا، کاروبار لگا دیا، اب میری ذمہ داری ختم۔ آپ کی ذمہ داری تو شاید ختم ہو گئی، مگر آپ نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جو مرنے کے بعد آپ کے کام آنی تھی۔ آپ اس کو ایسا نیکی کا سافٹ ویئر اس کے اندر ڈال جائیں، اس کو ایسا اپنی محبت کا جام دلا جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میرے والد کی بخشش کر دے، میرے والد کے گناہ معاف کر دے، میری ماں کو بخش دے۔ یہ پلان ہم نے کر کے جانا ہوگا کیونکہ یہی کام آنا ہے۔ اب اس کے بعد 3 ہی آپشن ہے نا، ہم علم والا کام تو شاید بہت سارے نہیں کر پائیں گے، اولاد، اور اب اچھا اولاد بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہیں یار میں تو بڑی کوشش کر لی، نہیں ہو رہی نیک بھائی، نہیں سنبھل رہی مجھ سے، نہیں مان رہی میری، چلیے ایک آپشن تو اب بھی بچ گیا، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ابھی چاہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں، آپ ابھی چاہیں تو اپنے لیے کوئی انتظام کر سکتے ہیں جو مرنے کے بعد کنٹینیو ثواب کا باعث بنے۔ کچھ لوگ ایصال ثواب کے منکر اور نہ جانے اس بارے میں بھی کیا کیا کہتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ایصال ثواب کی اور اپنے والدین اور مرحومین کو ایصال ثواب کی ترغیب دلائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر عرض کی حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کا انتظام کر دو۔ حدیث کا خلاصہ ہے پانی کا انتظام کر دو۔ اس زمانے میں پانی کی واقعی قلت تھی، نل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، گھروں میں پائپ لائنز، لوگ جا کر کنویں سے ہی پانی بھرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کنویں پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو جنت بھیجی تھی، جنت کی بشارت سنا دی تھی کیونکہ اتنی نیڈ تھی پانی کی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوایا، اپنی ماں کے لیے وقف کیا، اور پورے شہر میں یہ کنویں کا نام ہی سعد کا کنواں مشہور ہو گیا۔ اگر ایصال ثواب درست نہ ہوتا
مرنے کے بعد ثواب پہنچتا نہ ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب ہی نہ فرماتے، حضرت سعد کو نہ ہی فرماتے کہ کنواں کھدواؤ۔ تو یہی پتا چلا کہ مرنے کے بعد وہ کام، تو اب کون کون سے ایسے کام ہیں، اب وہ سنتے جائیے۔ سب سے پہلا بہترین کام جو ہے، کام خیر سارے بہترین ہیں، لیکن مسجد جو ہے نا یہ قیامت تک رہتی ہے۔ اب انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ بزنس کون سا کروں جو کنٹینیو رہے گا، آخر تک رہے گا۔ مسجد کوئی بھی چاہے تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں مر بھی گیا، میرے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ علاقے والے مل کر کہیں یار چلو نمازی نہیں آ رہے، مسجد بند کرو یا کچھ اور کھول دیتے، نہیں ہو سکے گا۔ مسجد وقف ہو گئی، صبح قیامت تک مسجد رہے گی، سجدے ہوتے رہیں گے۔ اچھا اب مسجد بنانی ہے، انتظام کس کے ہاتھ میں؟ میرے بیٹے کے ہاتھ میں، میرے چچا کے ہاتھ میں، میری فیملی کا نام ہوگا۔ آپ کی فیملی میں کب تک لوگ چلائیں گے؟ دیکھیے پوائنٹ آف ویو لانگ ٹرم سوچے، نہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، میری فیملی کے ہاتھ میں، ایسی تنظیم کے ہاتھ میں دے دو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دو کہ جن کا نظام اتنا مضبوط ہے، مسجد بناتے بھی ہیں، مسجد چلاتے بھی ہیں، مسجد آباد بھی کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی آپ کو یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ آپ مسجد بنائیں، آپ مسجد خود نہیں بنا سکتے، آپ ہمیں بتائیں، ہم بنائیں گے، مسجد آباد بھی کریں گے۔ اللہ نے چاہا صبح قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے۔ اور دعوت اسلامی مسجد بنائے تو فائدہ یہ صرف مسجد نہیں ہوتی، ہوگی صرف نمازیں نہیں ہوتی، پھر اس میں درس بھی ہوتا ہے، اس میں مدرسہ بھی ہوتا ہے، اس میں مدنی قافلہ بھی ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری ثواب کی فیکٹری ملٹی پلائی ہو گئی، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ اپنے لیے بھی بنا لیں، ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی اس میں نام رکھیں، اپنے اور رشتہ داروں کا نام ڈال دیں۔ میں نے کہا نا اللہ بڑا کریم ہے، یہ بروکری سسٹم نہیں ہے کہ کروڑ روپے کا سودا کراؤں گا تو 1 لاکھ روپے کا کمیشن ملے گا۔ آپ نے کروڑ روپے کا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 1000 لوگوں کو اس کا اشارے ثواب کیا، ان کے لیے نیت کی، اللہ 1000 کو ہی انشاءاللہ پوری مسجد میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مسجد کا ایک اور اجر بتاؤں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہم سب گھر والے بیٹھے، جتنے بیٹھے سب کے گھر ہوں گے، اور ابھی پلاننگ ہو بھی رہی ہوگی کہ یار تھوڑا بڑا کرنا ہے، تھوڑا علاقہ چینج کرنا ہے، یا تھوڑا سا اور اچھا لینا ہے۔ ہر بندے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے۔ دنیا میں گھر کی فکر ہے، جدھر 60 سال 70 سال، اب تو اس میں بھی اکثر زندگی گزر گئی، جنت میں گھر بنایا کہ نہیں؟ بہت غلط بات ہے۔ آخرت کی فکر کی جب تک ہمیں ذہن نہیں ہوگا نا، اپنے لیے انویسٹمنٹ کر کے نہیں گئے تو پھنس جائیں گے۔ اب اس بات کو اور ایک لاجیکلی واقعے سے سمجھ آتا ہوں۔ ایک بار ایک بادشاہ نے کمپٹیشن کیا اپنے مملکت میں، ہمارے اس پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ Who is the biggest fool in our country؟ عجیب سی بات تھی، کمپٹیشن ہوا، طے کیا کہ جناب یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اچھا جناب طے ہو گیا، وزیروں نے کہا جی جناب ہم نے سارے ٹیسٹ کر لیے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا چلا یہ میری جو سونے کی ہیرے کی مالا ہے وہ تاری اس بے وقوف کے گلے میں پہنا، وہ چلا گیا خوشی خوشی۔ تھوڑے عرصے بعد اسی بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ بیمار ہو گئے اور طبیعت بہت خراب ہے۔ اچھا میں چاہتا ہوں بادشاہ صاحب کو دیکھنے، وہ دیکھنے آ گیا تو حضور کیا ہو گیا آپ کا؟ بس اب آخری وقت ہے اور اس جہان کو چھوڑ کر جانے کا وقت ہے، بالکل اینڈ تھا، طبیعت بہت خراب تھی، آخری وقت آ گیا۔ اب وہ اتنا بے وقوف تھا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، دوسری دنیا میں جانے کا مطلب کیا موت ہوتی ہے، کہ کہیں اور جا رہے ہیں آپ؟ کہاں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے بادشاہ سلامت، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت خوبصورت محل ہے، بڑے پیارے بیڈ روم ہیں، بڑا لگژری آپ کا گھر ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ بتائیے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ہیرے جواہرات بہت پیسہ ہے، آپ تو اٹھا کے لوگوں کو سونے جواہرات دے دیتے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے رکھیں کہ نہیں، ادھر کے لیے پیسے جمع کیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں میرے پاس۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے محل میں ادھر خادم، ادھر کنیزیں، ادھر سرونٹس، آپ جو کہتے ہیں فوراً لبیک کہہ کے وہ حاضر کرتے ہیں۔ آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا رہے ہیں، ادھر کچھ خادم، ادھر کچھ کنیزیں، ادھر کوئی سرونٹس بھیجے نہیں بھیجے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے لیے کوئی بھی غلام نہیں ہے۔ اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ سچی بات یہ کہ وہی عقل مند تھا، اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا۔ تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے دنیا چینج ہو رہی ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، اور نہ آپ نے ادھر کوئی خادم تیار کیا، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں یہاں پر؟ آپ کو معلوم ہے آپ جا رہے ہیں وہاں پر۔ آج میں اور آپ سوچیں، ہم سب کے پاس گھر ہے، ادھر گھر ہے، ہم سب کے پاس پیسے ہیں، ادھر
पैसे तो नहीं चाहिए कि नेकियां चाहिए, उधर नेकियां हैं, इन्हीं पैसों से नेकियां बन सकती हैं ना, यही पैसे वहां ट्रांसफर हो सकते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की अहादीस, कुरान की आयात मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे और अल्लाह उसको दुना करके इजाफा करके अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते जब कोई बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, बंदे के हाथ से निकलकर, हदीस का खुलासा है, कुदरत इलाही अल्लाह की दस्ते कुदरत में चला जाता है, अल्लाह उस सदके को पालता है। तुम खजूर देते हो, अल्लाह कयामत के दिन पहाड़ जितना तुम्हें वापस लौटाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मैं इधर जमा कर रहा हूं उधर डिपॉजिट हो रहा है, इतना आज दे रहा हूं कल उधर जा रहा है। अगर नहीं चलता बहुत सौदा देना है, कैसे दे दूं भाई, दे रहा है, ये लाइफ मेरी है। समझो बात को, आज एक मरहूम के इसाले सवाब में ये बात समझना आसान है कि जब दिन अच्छे हैं ना, तो इन्हीं अच्छे दिनों में आखिरत की तैयारी कर लो। थोड़े 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 कैलकुलेट करके ना चला करें। ज़कात तो फर्ज है, उसमें कोई आपने मैंने कमाल नहीं किया। अगर हमने 2.5% दी, कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई पूरी ज़कात देता हूं। वो अल्लाह के बंदो, अगर आपने ज़कात पूरी दी तो अल्लाह ने दिया तो दी ना, ये तो फर्ज था आप पर। इसके अलावा की बात करो, किसी गरीब को आप देखो कि रिश्तेदार परेशान है, चुपचाप उसकी मदद कर दो। कोई गरीब खाना खाना चाहता है, कुछ खाना खिला दो। मस्जिद में नमाज पढ़ने के देख रहे तामीर हो रही है, कैलकुलेशन ना किया करो, आज पैसे अच्छे थोड़े डाल दो, ये मेरे अकाउंट। जिस दिन आपने ये इमेजिन कर लिया कि आज मैंने अपने अकाउंट में 500 रुपए जमा कराए, कल 1000 रुपए जमा कराए, 520,000 जमा कराए मेरे अकाउंट में, किसी और को नहीं दे रहा, then you feel satisfaction, तब आपको मजा आ रहा होगा, आप इंजॉय करेंगे इन चीजों को कि मैं अपनी आखिरत के अकाउंट में जमा करा रहा हूं। आज से प्लानिंग शुरू करो, नबी के सच्चे वादों पर यकीन कर लो कि जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह उसको जन्नत में महल देगा। अब मैं नियत कर लूं, ठीक है इस वक्त बहुत सारे इस पोजीशन में नहीं होंगे कि मस्जिद बना सके, मगर नियत तो दिल में कर सकता हूं कि यार मैं प्लानिंग शुरू करता हूं, बचत शुरू करता हूं। जिस तरह थोड़े थोड़े करके मैंने दुनिया में घर बनाया, 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स में फ्लैट लेते हम, यार मेरे थोड़े थोड़े होकर मेरा एक फ्लैट हो जाएगा, बच्चों के लिए छत हो जाएगी। आज से प्लानिंग शुरू करूं यार, थोड़े थोड़े कर कर मैं देखूं तो सही, दावत इस्लामी वालों से बात तो करूं कि पूरी मस्जिद कितने में बनती है। पहले प्लॉट खरीदने की तैयारी करता हूं, थोड़े थोड़े करके प्लॉट हो जाएगा, फिर थोड़े थोड़े करके मस्जिद हो जाएगी। अगर इसी दौरान इंतकाल भी हो गया, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। मेरा बंदा चाहता था कि मेरा घर बनाकर जाए, वो करीम है, वो जरूर जन्नत में महल अता फरमाएगा। एक और हदीस पाक, गरीबों को भी महरूम नहीं रखा गया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो पूरी मस्जिद बनाए, हदीस का खुलासा है पूरी बनाए या उसमें हिस्सा मिलाए, अल्लाह उससे भी जन्नत में महल अता फरमाएगा। गरीब को देखिए, बात वही है, अल्लाह से मोहब्बत कितनी है, आखिरत की फिक्र कितनी है, अपने लिए तैयारी करो, अपनी कब्र को रोशन करने की फिक्र करो। जरूरी नहीं है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मुझे ईसाले सवाब करें, मगर आज तो हाथों में ताकत है ना, आज तो अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मैं क्यों ना कोई ऐसा काम कर जाऊं जो कब्र में जाकर मुझे काम आ जाए। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ईसाले सवाब की हकीकत भी है और ईसाले सवाब करने का हमें अपने लिए सिस्टम भी बनाना होगा। सदका जारिया के और भी बहुत सारे काम हैं। कहीं पानी, किसी ऐसे इलाके में जहाँ पानी नहीं, वहाँ कुआं खुदवा दें जनाब, कहीं मदरसा नहीं, मदरसा बना दें, कहीं दरख्त नहीं, दरख्त लगा दें। अनकरीब इंशाअल्लाह दावत इस्लामी से भी एक शानदार ऐलान सुनने जाएंगे, तो कहीं आप शजरकारी कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप ये अपने बारे में गौर करें कि हमने कैसे दूर तक, देर तक काम आने वाली नेकियां करनी है। जिस तरह कारोबार की प्लानिंग, अपना अच्छा खासा कारोबार चल रहा होता है, मैं मेमनों के दरमियान बैठा हूं ना, अक्सर तो मेरे ही भाई है ना, हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होगा, घर का खर्चा भी पूरा हो रहा होगा, आमदनी भी अच्छी होगी, फिर भी खामा मैं दूसरे से पूछते हैं, सुनो आप क्या करते हो, कैसा चल रहा है भाई, क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा तो चल रहा है, कुछ और मालूमात शायद थोड़ा यहाँ से भी आ जाए। अच्छा, फिर तीसरे से मिलने गए उसके घर पे खाना खाने, लेकिन किसी तरह उसकी टो में लगे रहेंगे, अच्छा आप क्या करते हैं, कैसा चल रहा है आजकल। थोड़ा उसने कह दिया जनाब कमाल है, हमारी तो निकली पड़ी है, तो सारे काम रखे साइड पे, खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता करता कैसे, किधर से माल लेता है, किधर बेचता है। भाई तुम्हारा काम तो कपड़े का था, तुम क्यों छालिया वाले का इंटरव्यू ले रहे हो, तुम्हारा काम तो जनाब लोहे का था, तुम क्यों जनाब गोश्त वाले के साथ बैठ गए, क्यों। मैं नहीं कहता ये गलत है, मगर जिस तरह मेरे अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू है, काश ये हो जाए कि कोई मुझे बड़ी नेकी नजर आए और मेरे मुंह में पानी आ जाए कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं, कयामत तक मुझे सवाब मिलता रहे। यार इतना बड़ा मरकज बनने जा रहा है,
اتنا بڑا مدرسہ بننے جا رہا ہے, اتنی بڑی نیکی کا کام کوئی کرنے جا رہا ہے, یار میں اس میں حصہ ملا دوں, یہ عالم بنیں گے, یہ حافظ بنیں گے, ارے ادھر جناب لوگ پیاسے پانی پیئیں گے, ادھر جناب یہ نیکی کام کرنے جا رہا ہے, واٹ ایور, جدھر عاشقان رسول کوئی نیکی کا کام کرے ادھر کیوں دل نہیں کھنچتا کہ یار میں اپنی ماں کے نام پر کوئی حصہ نہ ملا دوں, میرے باپ نے انگلی پکڑ کر مجھے چلایا, میرے باپ نے مجھے بڑا کیا, یار یہ اتنا اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں, تھوڑے پیسے میں اپنے والد کے نام پہ نہ ڈال دوں, بھوکا بیچارہ بیٹھا ہے, میرا رشتہ دار ہے, اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں, اللہ کیا معلوم مجھے جنت کی نعمتیں کھلا دے. اس نیکی کے کام میں دل کیوں نہیں کھنچتا, کیوں میں نئی نئی نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا. خدارا یہ ذہن بنا لو, مجھے بھی مرنا ہے, آپ کو بھی مرنا ہے, اور کام یہی نیکیاں آنی ہیں, کام یہی کام آنے ہیں, آگے بڑھ کر آخرت کی تیاری کرو. اور واقعی میں دوبارہ جو بیان کے شروع میں بات کی تھی نا کہ جو 40 کراس کر چکے ہیں, جو 40 کے قریب پہنچ گئے ہیں, اب تو آخرت کی ہی تیاری کرنی چاہیے. اب تھوڑے دنوں کی بات رہ گئی ہے, پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے, اب کب آخرت کی تیاری کریں گے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بات تو مجھے یہ کرنی تھی کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایسے کام شروع کر دو کہ میں مر جاؤں لیکن نیکیاں ملتی رہیں, کام آتا رہے. ایک بات مجھے اور یہ کرنی ہے کہ جن کے والدین چلے گئے ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا صرف والدین نہیں, ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی. اور اللہ کی رحمت دیکھو, پیارے آقا فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن, غور سے اربوں نیکیاں کمانے کا فارمولہ دے رہا ہوں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, اللہ اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اس وقت 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. اچھا صرف زندہ کے لیے نہیں فرمایا, اربوں گزر چکے ہیں. آپ جب بھی سارے مسلمان عورتوں مردوں کے لیے دعا کریں گے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اس ایک دعا پر آپ کو اربوں نیکیاں عطا کی جائیں گی. اچھا اس کے پیچھے لاجک کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے. اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں, ایک دوسرے کو نیکیاں بھیجتے رہیں, سارے ہی بخشے جائیں. اس کی رحمت یہی چاہتی ہے. ہم انتظام بھی تو کریں نا, ہم بھی تو آگے بڑھیں. اور جن کے والدین چلے گئے وہ غور سے سنیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں انکریج کیا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے اگر نیکی کی جائے, ایک اہم کام یہ کیا کریں کہ ہر جمعے اپنے والدین کی قبر پہ جائیں. صرف والدین کو فائدہ نہیں ہوتا, بندہ سمجھتا ہے میں ماں کی قبر پہ, والد کی قبر پہ ہر جمعے جا رہا ہوں, ہمارے بارے نہیں آنے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بروز جمعہ ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر حاضر ہو, وہاں سورہ یاسین پڑھے, بخش دیا جائے گا. پڑھنے والا بخش دیا جائے گا, مرنے والے کو جو ملنا ہے ملنا ہے. جو جمعے کو بیٹا جا رہا ہے نا پڑھنے کے لیے, اس کی بخشش کر دی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو کوئی اپنے مرحوم والدین کے نام کا حج کرے, جنہوں نے حج کر لیا ہے اور ماشاءاللہ نفلی حج کرتے ہیں, کوشش کیا کریں ماں باپ کے نام کا کریں. والدین کے نام پر کوئی حج کرتا ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو تو حج کا ثواب, والدین کو تو حج کا ثواب ملے گا, حج کرنے والے کو 10 حج کا ثواب ملے گا. کیسی ہستیاں ہیں, زندہ تھیں تو بھی نعمت, آج قبر میں ہیں, انہیں ثواب پہنچاؤ تو اپنا بھی ملٹیپلائی ہو کے مل رہا ہے, اپنا اور بڑھ رہا ہے. تو والدین کو خوب ایصال کریں, تمام مومنین کو ایصال کریں. اب میں 2-3 باتیں بیان کے اختتام سے پہلے, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مرنے والے کے کچھ حقوق لکھے ہیں, خاص طور پہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں نا, ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے حقوق باقی ہوتے ہیں. یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی والدین کے کم و بیش اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 12 حقوق لکھے. امام اہل سنت نے 12 حقوق لکھے ہیں کہ جس کے والدین چلے گئے دنیا سے, اب بھی اولاد پر 12 حقوق ہیں. چند اس میں سے بیان کر دیتا ہوں, ورنہ تفصیلی اس میں کتابوں میں آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی. اس میں نمبر 1 تو یہ ہے, سب سے پہلا حق انتقال ہوتے ہیں ان کی تجہیز, ان کی تکفین یعنی کفن دفن, قبر, یہ سارے کام سنت کے مطابق کیے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا قرض ادا کیا جائے. ان پر اگر کوئی قرض ہے وہ قرض ادا کیا جائے. ان کے مال سے, ان کا مال بچا ہے تو پہلے اس سے دے دیں. اگر ان کا مال بھی نہیں ہے اور قرض ہے تو بچہ یہ سعادت اپنے اوپر لے. اگر پیسے ہیں اس کے پاس تو کوشش کرے کہ اپنے ماں باپ کو اس بوجھ سے فری کرے, ان کا قرض ادا کرے. پھر فرمایا انہوں نے جو جائز وصیت کی, کچھ والدین لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ناجائز وصیتیں بھی کر جاتے ہیں. ناجائز وصیت پر عمل نہیں ہوگا کہ فلاں رشتہ دار کے گھر پہ ہی نہیں جانا, ان سے بات ہی نہیں کرنا, میرے مرنے کے بعد بھی ان کا منہ نہیں دیکھنا, تو قطع تعلق نہیں کریں گے. جہاں جہاں جائز وصیت ہے تو نیکی کا کام کرنے کا کہا ہے, اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرنے کا کہا ہے, اپنے کسی بچے کی 33% کی پوری تفصیل ہے.
تو اس جائز جو ہے وہ وصیت پر عمل کرے، یہ مرنے کے بعد ان کا حق ہے۔ پھر فرمایا ہر جمعے کو ان کی قبر پر جائے، یاسین شریف پڑھے اور ایسی آواز سے پڑھے کہ وہ سنیں، یعنی اتنی، اب قبر میں بھی جا کر لوگ بالکل دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی تلاوت کا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت اتنی آواز تو ہو کہ آپ کے کان سنیں۔ ذکر و اذکار کچھ بھی پڑھتے نا، اس کا شرعی طریقہ یہ ہے، کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود ہی سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ سن بھی نہیں ہوتے، زبون بھی نہیں ہل رہے ہوتے، اس سے تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ تلاوت کریں، ذکر کریں، نماز بھی پڑھیں، تو جب تلاوت کرنی ہے تو اتنی آواز سے کریں کہ آپ کے اپنے کان سنیں۔ مگر ماں باپ کی قبر پہ جائیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ سنیں، کیونکہ مردہ اپنی قبر میں سنتا ہے۔ پیارے آقا، اور اسی طرح فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ان کی قبر کے پاس سے گزرے نا تو بغیر سلام کیے نہ گزرے، یعنی رک جائے یا اس طرف رک کرے اور ان کو سلام کر کے گزرے، بغیر سلام و فاتحہ سے قبر کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اگلا حق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ساری زندگی نیک سلوک کرے۔ ہمارا یہ پرابلم ہے، والدہ کا انتقال ہوا، ننیال سے تعلق ختم، اب کیا کرنا ہے خالہ کا، اب کیا کرنا ہے ماں کی دوستوں کا، والد کا انتقال ہوا، سارے چاچا کے بیٹے ددیال سب سے تعلق ختم۔ وہ تھے تو وہ کرتے تھے نا، نہیں، آپ نے جن کو والد صاحب تحفہ بھجواتے تھے، جن سے ماں کا تعلق اچھا تھا، ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی عمر بھر اچھا سلوک کرے، انشاءاللہ آپ کا یہ کام کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کی روح کے لیے ثواب کا باعث، سکون کا باعث بنے۔ تو یہ حق ہے والدین کا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ایمن سے ملنے جایا کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی والدہ کی وہ خادمہ تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خادمہ تھی، لیکن نبی پاک ان کا احترام کرتے کہ یہ میری ماں کی خادمہ، میری ماں کی کنیز یا ماں کی دوست تھی۔ پیارے آقا انہیں اسی طرح مرتبہ دیا کرتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، پیارے آقا کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی، سارے صحابہ حیران، یہ کون سی خاتون ہے؟ ایک بزرگ خاتون تھی۔ جب چلی گئی سوال ہوا کہ حضور وہ کون تھی؟ پیارے آقا نے فرمایا میری رضائی ماں ہے، وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آقا نے ان کا دودھ پیا تھا، حقیقی ماں نہیں تھی، مگر نبی پاک نے ہم سب کو یہ سکھایا کہ ماں ہو یا ماں کے جو رشتہ دار ہوں، اور یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا فرق ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، نارملی ہم خالہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ماں کی جو بہن ہے سنو کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ حضور میرے بہت گناہ ہے، حدیث کا مضمون ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کوسچن سنیے گا اور آنسر سنیے گا۔ سوال کیا ہے؟ میرے بہت گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے۔ سوال گناہ کا ہو رہا ہے، سوال توبہ کا ہو رہا ہے۔ آقا یہ فرماتے، ہماری تو ناقص عقل کہتی کہ سجدے کر، توبہ کر، استغفار پڑھ، نمازیں پڑھ، اللہ سے توبہ کر۔ ڈائریکٹ سوال کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہ حضور ماں تو نہیں ہے۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ کہاں؟ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ That is the importance۔ یہ ہے اب بیسیکلی خالہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ میری ماں کی وجہ سے، وہ میری ماں کی بہن ہے۔ ماں کا مقام کیا ہوگا؟ جو ماں کو ستاتے ہیں، ماں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ ارے ماں کے بعد ماں کی بہن کی خدمت کرو، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اگر کسی نے ڈسکنٹینیو کر دیا ہے والدین کے جانے کے بعد، ان لوگوں سے رابطہ جو والد صاحب کے دوست تھے، ادب کریں، اپنے والد کے ان دوستوں کو جو والد کے قریب تھے آپ عزت دیں، چاچا کی طرح ان کو فیل کروائیں، انشاءاللہ ان کی روح خوش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائیں۔ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ واپسی میں کیا کہیں گے؟ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے نا۔ جن کی زبان پر گالیاں ہیں نا، ماں بہن کی جو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، آگے سنتے بھی ہیں، تم کو تو نہیں پڑھی نا، تمہارے والد کو پڑھی، تمہاری ماں کو گالی ہوئی کہ کیوں ہوئی کہ تم نے ادھر گالی دی۔ یہ حق ہے والدین کا کہ کسی کے ماں باپ کو برا نہ کہے تاکہ تمہارے ماں باپ کو برا نہ کہا جائے۔ آپ ایسے بن جاؤ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ بیٹا ایسا ہے تو والد کیسا ہوگا، اس ماں کی تربیت کیسی ہوگی، یعنی میرے ایٹیٹیوڈ سے اے کاش ایسا ہو جائے کہ میرے والدین کو لوگ اچھا کہیں، نہ کہ یہ کہیں کہ ایسی تربیت کی کیسی ماں تھی، یہ کیسا والد تھا جس نے ایسا بچہ چھوڑ کے گئے۔ یہ سوچو آپ، یعنی ایک تو زندگی میں تنگ کیا اور ایک مرنے کے بعد بھی ان کو قبر میں تکلیف پہنچاتی ہے اولاد، تو اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ انہیں قبر میں تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے سخت اور عام تر، سخت بھی ہے اور عام بھی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ یہ ہے
کہ کبھی گناہ کر کے قبر میں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ قبر میں اولاد کے اعمال والدین کو پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ماں باپ قبر میں ہوں اور انہیں پتہ چلے کہ بیٹا جوا کھیل رہا ہے، بیٹا نمازیں چھوڑ رہا ہے، رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے، حرام کمائی کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، بے حیائیاں کر رہا ہے، کتنی تکلیف ہوگی انہیں قبر میں۔ نیکیاں کیجیے تاکہ والدین قبر میں چین سے رہیں۔ اور آخری بات، جب اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں تو ایک خیال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ یار والدین کی خاص خدمت تو ہو نہیں سکی۔ کئی ایسے ہوتے ہیں والدین کا ایسا ادب بھی نہیں ہو سکا، والدین کی اتنی دعائیں بھی نہیں دے سکا، پتہ نہیں وہ جب دنیا سے گئے تو مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، وہ مجھ سے خوش ہو کر دنیا سے گئے کہ نہیں۔ کیا کمپلیٹ ریلیجن ہے اسلام، کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے اور آج اس کو احساس ہو گیا ہے یار مجھے تو پتہ ہی تھا ماں کا اتنا ادب ہے، والد کا اتنا ادب تھا، میں تو خدمت ہی نہیں کی، وہ سمجھاتے رہے، میں لڑتا رہا اور وہ چلے گئے دنیا سے، اب ڈور کلوز نہیں کیا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے، اولاد ایسی ہے کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے، اس کے والدین اس سے ناخوش ہو کے قبر میں چلے گئے، دروازہ اب بھی بند نہیں کیا میرے کریم نے۔ آقا فرماتے ہیں اب ایصال ثواب کرتا رہے، ان کو خوب نیکیاں پہنچاتا رہے، اللہ ان کی روح کو اپنے بیٹے سے راضی کر دے گا، فرما بردار میں شمار کر لیا جائے گا۔ تو اب ہمارا کام ہے اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، اور ایک اور کام کیا کریں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ماں باپ حیات ہیں تو آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ہاتھ چومیں، کھڑے ہو جائیں، خدمت کریں۔ یہ پریکٹیکل تربیت ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ خود بوڑھا ہو گیا ہے، خود بابا میرا باپ بھی ہے اور بلکہ دادا بن گیا ہے، جس کے والد حیات ہیں یا والدہ حیات ہیں۔ آپ جو اپنے بچوں کے سامنے ان کے ہاتھ چومیں گے نا، اپنے بچوں کے سامنے ان کے ادب کریں گے، یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہوگی کہ مجھے بھی اپنے والد کا ادب اسی طرح کرنا۔ جب ابو ابھی تک کر رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اسی طرح۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے یا اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کا ایصال ثواب کریں۔ کبھی گھر میں ختم کریں، آؤ دادا دادی کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، بیٹا یہ پیسے لے کر آؤ مسجد میں دادی کے لیے، یہ نیکی کا کام کرو فلاں کے لیے۔ تو اب بچے کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ابو نے اپنے والدین کو مرنے کے بعد یاد رکھا ہے تو مجھے بھی میرے ماں باپ کو مرنے کے بعد یاد رکھنا ہے۔ اور جو بد نصیب اپنے بچوں کے سامنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، وہ سوچ لیں وہ اپنے لیے گھڑا تیار کر رہے ہیں۔ بچہ ٹرین ہو رہا ہے، جب میرا باپ ہی والد کی نہیں سنتا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ان کی سننے کی۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک بوڑھا باپ تھا، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا سردیاں نہیں آ گئی ہیں، رضائی پرانی ہو گئی ہے، میں چھوٹے سے کوارٹر میں بیٹے نے باپ کو رکھا ہوا تھا اپنے اچھے سے گھر کے اندر، بیٹا مجھے کوئی نئی رضائی دے دو۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا یعنی پوتے سے کہا کہ دادا جی کے لیے جاؤ اسٹور سے رضائی نکال کے لاؤ۔ کافی دیر بعد بیٹا آیا اور رضائی بیچ سے کٹی ہوئی تھی۔ کہ بیٹا یہ کیا دو ٹکڑے؟ کہ بابا جان میں نے سوچا جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو بھی کوارٹر میں ہو سکتا ہے رضائی کی ضرورت پڑے تو میں آدھی آپ کے لیے بچا کے رکھا۔ تو یہ ٹریننگ ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ ماں باپ کی جو فرما برداری ہے وہ نیکی ہے جو بندہ دنیا میں اس کا اجر دیکھے گا، مرنے کے بعد تو انشاءاللہ ملنا ہے، مگر آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو، آپ دنیا میں اپنے بچوں کے اندر دیکھو گے۔ اور جو ماں باپ کو دنیا میں ستاتا ہے آخرت میں تو عذاب گناہ الگ معاملہ ہے، دنیا میں اس کا صلہ دیکھے گا۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکل بتا دیتا ہوں، اگر آپ کبھی دیکھیں نا کہ کچھ بچے اپنے والد کا بڑا ادب کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اس باپ کو روک کے پوچھ لینا لگتا ہے آپ نے بھی اپنے والدین کا بڑا ادب، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ ہاں میں نے اپنے ماں کی بڑی خدمت کی تھی، میرے والد کی میں نے بڑی دعائیں، بچے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو خدا را چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اپنی آخرت، اپنی قبر اور اپنے لیے کچھ جمع کرنے کی فکر ابھی سے شروع کیجیے۔ ایسا کام کر جائیے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب، مجھے نیکیاں پہنچتی رہیں۔ نمبر 2، جو چلے گئے ان کے لیے بھی، اگر دنیا میں ماں باپ نہیں ہیں، بہترین گفٹ ہے، مشورہ دیتا ہوں، بہترین گفٹ ہے کہ میں آج اپنے مرحومین کے لیے کوئی مسجد، کوئی مدرسہ بنا دوں، قیامت تک چلتا رہے، اس پہ اپنا بھی نام رکھوں گے، یا اللہ مجھے بھی اس کا ثواب دینا، آپ کے والدین کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ نیکی کر لیں۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ کو عرض کی کہ پھر اپنے بچوں کی ایسی ٹریننگ کریں، اپنے بچوں کو ایسا تیار کریں کہ وہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے۔ اور یہ سارے کام ایزی کرتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ بعض اوقات باپ کی لوگ نہیں سمجھتے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں، ہمارے ماں باپ سمجھا کے تھک گئے، ہم نہیں بنے نیک، ہم نہیں بنے نمازی، ہم نہیں بنے دین کا کام کرنے والے،
جب مرشد عطار کا دامن تھاما تو دنیا کو سمجھانے والے بن گئے. تو یہ ہے نا دعوت اسلامی کہ ماں باپ کی نہ ماننے والے اب دوسروں کو سمجھانے والے بن گئے. تو آپ بھی چاہتے ہیں اگر آپ کے بچے ایسے بن جائیں, تھوڑی اسٹرگل کرنی ہوگی. ہم نہیں بگاڑا ہے اپنے بچوں کو, ہم ہی لے کر آئے دور دین سے دور, اب پکڑ کے ان کو لے آئے کریں فیضان مدینہ, کسی طرح راضی کر کے جناب انہیں قدری قافلے میں لے جائیں. آہستہ آہستہ دلوں پر اثر ہوگا. جب اللہ اور رسول کی وہ باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ سے محبت اور بڑھ جائے گی. میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا انجینئر ہے, میرا بیٹا بہت بڑا جناب دنیا کا بزنس مین ہے. جب بندہ یہ تعارف کرواتا ہے نا تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا بیٹے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے, بات کرنے میں ناراض نہ ہو جائے. بیٹے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ بہت بڑی پوسٹ پر ہے. یہ پوسٹ وہ ہے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو عموماً باپ کو ڈر لگتا ہے بات کرنے میں, اور بیٹا عالم بن جائے تو بیٹے کو ڈر لگتا ہے باپ سے بات کرنے میں. میرا باپ ناراض نہ ہو جائے, میری ماں ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ یہاں شریعت سیکھی ہے, یہاں قرآن سیکھی ہے, یہاں حدیث سیکھی ہے کہ آقا کیا فرماتے ہیں کہ تیرے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, تیرے ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. یہ راضی ہیں تو رب راضی ہیں, یہ ناراض ہو جائیں تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. اگر شریعت بچوں کو سکھا دی جائے پھر اپنا ادب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ شریعت خود سکھا دے گی. شریعت سے دور رکھو گے تو پھر بچے ہاتھ میں بہت مشکل سے آتے ہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو آج ایک آخری پیغام یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, خود بھی وابستہ ہوں, اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں, اور اس پلان کے ساتھ وابستہ کریں کہ اسی نے مجھے مرنے کے بعد ایصال کرنا ہے, اسی نے مجھے مرنے کے بعد نیکیاں پہنچانی ہیں. ایسا پودا لگا جاؤں جس کا پھل قبر میں اٹھاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اول آخر تمام اسلامی بھائی 3 بار درود پاک پڑھ لیں, 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ بالخصوص ہمارے ناصر بھائی کے والد صاحب مرحوم کو اور باقی تمام مسلمانوں کو ہم مل کر ایصال کریں گے. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو تلاوت قرآن ہوئی, جو نعت شریف پڑھی گئی, جو بیان کیا گیا, جو نظر و نیاز پیش کی جائے گی, اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام, تمام تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, بالخصوص پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین, تمام مسلمات جس دنیا میں آئے, ایمان کی حالت میں چلے گئے اور آئیں گے, ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص ہمارے ناصر بھائی کے مرحوم والد کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ان کے خاندان کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے مولا, ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ہم سب کے جو رشتہ دار اے اللہ اس دنیا سے چلے گئے, ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ہمارے ناصر بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے اللہ آقا کے کسی بھی غلام کی قبر میں اگر عذاب ہو رہا ہے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں.
آقا کے تمام عاشقان کی، آقا کے تمام غلاموں کی قبروں سے عذاب کو دور فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، اے کریم، ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی ایسا کام لے لے مالک، تو ہی لے سکتا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم سے کوئی ایسی نیکی کروا لے میرے مولا جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے، ثواب جاریہ والے کاموں میں لگا دے، ہمیں گناہ جاریہ والے کاموں سے نجات عطا فرما۔ اے کریم، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، اپنے بچوں کی اور خوبی سے بچی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم، جتنی رہ گئی ہے اچھی نیکیوں والی عبادتوں والی گزر جائے، جو گناہ ہو گئے، جو خطائیں ہو گئیں، اپنے کرم سے معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، اے کریم، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے کریم، ایمان پر، مدنی ماحول پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، صاحب خانہ کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، دشمنوں کی ہنسی سے بچا، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا۔ اے اللہ، جو تو نے عزتیں دی ہیں، اے اللہ یہ عزتیں بچائی رکھنا، جو گناہ چھپے ہوئے ہیں میرے مولا، جو عیب چھپے ہوئے ہیں وہ چھپائے رکھنا، ادھر بھی چھپائے رکھنا، ادھر بھی چھپائے رکھنا، ہماری جو بات بنی ہوئی ہے میرے مولا یہ بات بنائی رکھنا۔ اے اللہ، اے کریم، ہمیں دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا، ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم، ہم میں سے جن کے والدین چلے گئے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی روح کو ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ، ہم پر بڑی مہربانیاں کی انہوں نے، اے کریم تو کریم ہے۔ اے اللہ، ان کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں نصیب فرما۔ جن کے والدین یہ والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے، اے اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینا نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ، ساری زندگی ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اے اللہ، گھر والوں نے بھی کئی قرآن پاک تلاوت کیے ہیں، ایصال ثواب کیا ہے، اس کا ثواب بھی مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، اے کریم قبول فرما۔ جو حج پر جا رہے ہیں ان کا جانا آسان کر دے، اے اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما۔ جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی یہ مبارک سفر نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے ہم میں بیمار ہیں، جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں، اے شفا دینے والے سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کے امراض سے بھی ہمیں شفا عطا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے، جو روزگار والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا کر، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔